बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। काश उम्मत मुसलमा इतनी कमज़ोर ना होती और वो ताकतवर होती और दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म ना ढाए जा सकते। गज़ा के मुसलमान, गज़ा की मासूम बच्चियां, बच्चे और ख़वातीन पुकार पुकार कर ये ना कह रहे होते कि उम्मत मुसलमा कहाँ जा सोई है। आज मुसलमान हुकूमतें, मुसलमान हुक्मरान इतनी ताकत नहीं रखते कि वो एक पैगाम दे सकें, फ़लस्तीनियों को ये पैगाम दे सकें कि हम उनके साथ खड़े हैं और इसराइलियों को ये बताया जा सके कि उन्हें ये मज़ालिम बंद करने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई इसलिए बनती है कि मुसलमान हुक्मरान मुत्तहिद नहीं हैं, टुकड़ों में तकसीम हैं, अपने अपने मुफादात की खातिर अपने अपने मुल्कों के अंदर अपनी महदूद सोच तक जो है वो महदूद हो चुके हैं। इसी बुनियाद पर अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, अगर हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, तो अक़वाम आलम के जो अंदर बसने वाले लोग हैं वो एहतजाज तो करते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमतें उन ताकतों के साथ खड़ी होती हैं जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रही हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद आज उन पर जुल्म ढाए जाते हैं, उनसे उनके घर छीन लिए जाते हैं, उनके बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, उनकी ख़वातीन के साथ जुल्म और सितम किया जाता है। लेकिन दुनिया की अक़वाम, वो अक़वाम जिन्होंने मिल बैठ कर दुनिया के अमन को यकीनी बनाना है, वो खामोश तमाशाई बनी होती हैं। लाहौर के अंदर आज गज़ा मार्च हुआ। जमात इस्लामी ने इस गज़ा मार्च की अपील की थी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने लाहौर के लोगों से, पंजाब के लोगों से अपील की थी, जिस तरह इस्लामाबाद में गज़ा मार्च हुआ, कि वो लाहौर में आज आएँ और अपना भरपूर एक एहतजाज रकम करवाएँ पूरी दुनिया के सामने और दुनिया को ये बताएँ कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। एक भरपूर मार्च हुआ, एहलियान लाहौर ने भरपूर तरीके से शिरकत की और ये पैगाम तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो पाकिस्तानी दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम दे रही है, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे और ख़वातीन दे रहे हैं कि हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये एहतजाज की अहमियत अपनी जगह पर, दुनिया के बड़े इस्लामी ममालिक के हुक्मरान जब तक एक्टिव नहीं होते, जब तक OIC कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करती, उस वक्त तक ये मज़ालिम रोके नहीं जा सकते। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज की गज़ा कॉन्फ्रेंस के मेज़बान और जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सिराजुल हक साहब, इस्लामाबाद का मार्च भी हमने देखा, कराची में मार्च हुए, लाहौर के हवाले से यही तो क़वात थी आपकी जो आज गज़ा मार्च हुआ, इतनी तादाद में लोग आएंगे, उसी के मुताबिक हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आज लाहौरियों ने जो मार्च किया है और जिस तरह मर्दों ने और ख़वातीन ने और बच्चों और बच्चियों ने इसमें शिरकत की है, तो मेरे अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसा प्रोग्राम पहले कभी भी मैंने नहीं देखा और इस पर ख़ुद सहाफ़ी हज़रात भी हैरान थे कि इतने लोग कहाँ से आए। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये लोग अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हमदर्दी में निकले थे। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर कदम के बदले इनको अजर अज़ीम दे, इसलिए कि मेरे साथ उनको देने के लिए कोई चीज़ तो नहीं थी। अपने किराया और अपने काकर यहाँ पर पहुँचे थे और सारा दिन हमारे साथ इस सड़क पर रहे। सिराजुल हक साहब, एहतजाजी मार्च जब होते हैं, एहतजाज किया जाता है, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है। हमने देखा कि एहतजाज उन ममालिक में भी हुआ जहाँ की हुकूमतें इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हैं। वहाँ की अवाम ने अपनी हुकूमतों को ये बावर कराया कि वो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसलमान हुक्मरान मुत्तहिद नहीं है। OIC का इजलास हुआ, OIC की इजलास की जो करारदाद है उसके भी कोई असरात नहीं है इसराइल के ऊपर, ना मज़ालिम रुके, ना जंग बंदी हुई। क्या कमज़ोर करारदाद है? मुसलमान हुक्मरानों का रवैया कमज़ोर है? रसूलुल्लाह मलिक से मैं पहले आपकी इस प्रोग्राम के ज़रिए दुनिया भर के उन लोगों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने मज़हब और रंग और नस्ल से बालातर होकर गज़ा के लोगों का साथ दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में सब मुसलमान तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बहरी जहाज़ असलहा से भरा हुआ है और वो फ़लस्तीन के क़त्लेआम के लिए, इसराइल की इमदाद के लिए जा रहा है, तो लोगों ने पहले एहतजाज किया और फिर छोटे छोटे कश्तियों पे बैठकर उनने उस बहरी जहाज़ का मुआसरा किया।
آپ کینیڈا میں دیکھیں کہ وزیر اعظم ایک ریسٹورنٹ میں گئے اور عام وہاں کے خواتین نے ان کا معاصرہ کیا اور شیم شیم کے نعرے لگائے، جنگ بند کرو کے نعرے لگائے، ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ آئرلینڈ کو سلام کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں فلسطینی سفیر کو بلایا اور ان کی عزت کی، 5-10 منٹ کھڑے ہو کر تمام ممبران نے کلیپنگ کر کے اس کا استقبال کیا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں لوگ داخل ہو گئے، روزانہ لندن میں احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ میں اس دنیا کی بات کرتا ہوں جو غیر مسلم ہے۔ خود پیوٹن نے کہا کہ جب میں غزہ کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ آدمی تو جانور ہوگا جو اس ظلم کو دیکھ کر اور ان کے آنکھوں سے آنسو نہ بہے، شاید وہ انسان ہی نہیں ہوگا۔ یہ پیوٹن کا اعتراف ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے جب ہم عالمی اسلام کے حکمرانوں کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے رویوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو بے اختیار یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح مردے ہیں ایک قبرستان میں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مردے تو موجود ہے، لیکن کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی حرارت نہیں ہے۔ OIC کے اجلاس سے قبل اسرائیل پر ایک خوف طاری تھا کہ یہ 58 اسلامی ممالک کے سربراہان جب اکٹھے ہوں گے تو یہ اسرائیل پر ایک دباؤ ڈالیں گے، لیکن پتہ چلا کہ اس قرارداد کے بعد وہ ایزی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حملوں میں شدت لائی اور پھر 100 ٹینکوں کا قافلہ روانہ کر کے شفا ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی ننگا کیا، وہاں انہوں نے خواتین پر بھی تشدد کی، وہاں انہوں نے بچیوں پر تشدد کی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ زمانہ، یہ حالات اور سچویشن مسلم حکمرانوں کے ساتھ جو تقاضا کر رہا ہے، خود امت مسلمہ ان کے ساتھ، ان سے جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، وہ سب پانی پر لکیر ثابت ہو رہا ہے، اور کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، پس پسا قراردادیں ہیں۔ اس طرح تو 1000 قرارداد خود UN نے فلسطینیوں کے حق میں پاس کروائے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا اور ہم نے کوئی 7 نکاتی ایجنڈا ان کے پاس بھیجا تھا کہ اس پر عمل کرو، لیکن انہوں نے صرف ایک مطالبہ تو کیا، کسی چیز پر عمل نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اجلاس کے بعد اسرائیل اور ایزی ہو گئے۔ سراج صاحب، OIC اتنی غیر مؤثر کیوں ہے؟ مسلمان حکمرانوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں یا ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان تمام حکمران نے اس پر تو اتفاق کیا، اس حد تک اتفاق ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، اور زبانی کلامی اور الفاظ کے حد تک ہی رہنا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اتفاق اس پر نہیں ہوا کہ غزہ کو بچانے کے لیے سیکیورٹی پلان بن جائے، اتفاق نہیں ہوا کہ فلسطین کے لیے کوئی بین الاقوامی فنڈ قائم کیا جائے، اتفاق نہیں ہوا کہ حماس کے نمائندے کو OIC کے اجلاس میں بلایا جائے، اتفاق نہیں ہوا کہ اسرائیلی مصنوعات اور ان کے سرپرستوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یعنی شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وارننگ دی تھی کہ ہم تیل کو ویپن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ایک کھجور کھا کر گزارا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ دھمکی تک نہیں دی، اور نشستن، گفتن اور پھر برخاستن۔ سراج صاحب، آپ نے ایک اجلاس بھی کیا جس میں قومی کانفرنس بھی کی، جس میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا، اس کا کیا اثرات کیا ہوئے؟ اب ہم سمجھتے ہیں اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کر ایک لائحہ عمل اختیار کریں تو اس سے کم از کم پاکستان سے ایک بہتر پیغام جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ بہت آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک موقع پر ایک پیغام اور بیانی کے ساتھ فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ ہم نے تو کراچی میں ملین مارچ کیا، پھر ہم نے قومی فلسطین کانفرنس میں ملک صاحب، میں نے خود مسلم لیگ کے لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کو دعوت دی، پیپل پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا، JUI کے ساتھ رابطہ کیا، اور ANP کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس طرح پارلیمنٹ میں موجود تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہم نے کیا۔ اللہ کا کرم تھا کہ ان میں لوگ آ گئے، حسن اقبال صاحب آ گئے، پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب آ گئے، JUI کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری صاحب آئے گئے،
راجہ ظفر الحق صاحب آئے تھے، ANP کے ہدایت اللہ حاجی صاحب آئے تھے، اور اس طرح بہت سارے. اس کے علاوہ ہم نے سابق سفیروں کو بھی بلایا جو بالکل ٹیکنیکل لوگ ہیں سفارتی محاذ کے، اور اس میں ہم نے ایک القدس کمیٹی بنا لی جس کا سربراہ بھی میں نے اعلان کیا کہ راجہ ظفر الحق صاحب اس کے سربراہ ہوں گے. لیاقت بلوچ صاحب کو اس کا کوارڈینیٹر بنایا، یہی نیر بخاری صاحب اور عبدالغفور حیدری صاحب، اور ان تمام کو اس میں شامل کیا کہ پاکستان میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں ہر سفارت خانے میں جا کر سفیر کو پاکستان کا پیغام پہنچا دے کہ اس جنگ کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. تو ماشاءاللہ اس میں کئی سفارت خانوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اور اب بھی یہ کام جاری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں استنبول میں سب سے بڑا جلسہ ہوا اور وہاں کے صدر طیب اردوغان نے خود لیڈ کیا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے آج تک کسی جلوس کی قیادت نہیں کی، نہ کسی جلسے میں شریک ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان پروگرام میں ان کو آنا چاہیے تھا. میں نے قومی فلسطین کانفرنس میں نگران حکومت کے وزراء کو خود بلایا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو اب نگران ہیں، اور نگران کا تو یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے اجلاسوں میں شرکت کرے. میں نے کہا کہ مظلوم کا مقابلہ اور مظلوم کا ساتھ دینا آپ کا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اب بہت سارے پابندیاں ہیں سر، ہمیں معاف کر لے، اور بہرحال ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ظاہر ہے جس عمل کی پیچھے دعا کی پیچھے عمل نہ ہو تو دعا کی کوئی اثر بھی نہیں ہوتی. صاحب فلسطینی سفیر پاکستان میں ہماری حکمرانوں سے بھی ملے، انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی. ایک ایسا ماحول بنا پاکستان کے اندر کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں کم از کم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جس پہ ہندوستانی میڈیا بھی بہت اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. کیا سوشل میڈیا پر ایسی غیر ذمہ دارانہ مہم چلائی جانی چاہیے جس کا نقصان فلسطین کو بھی ہو، پاکستان کو بھی ہو؟ یہ 100% غلط پروپیگنڈا ہے. پاکستان کا 76 سالوں سے ایک ہی پالیسی ہے، قومی پالیسی، کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. یہ پروپیگنڈا ملک صاحب 100% انڈین کا ہے تاکہ پاکستان بدنام ہو جائے، لیکن اس پروپیگنڈے کا علاج بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے بیانیے کو واضح بنا لے اور میدان میں آ کر فلسطینیوں کا ساتھ دے. صاحب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جتنے سفیر ہیں، ہمارے سفارت خانے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، وہاں پہ بھی ایک ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتی تمام ہمارے سفارت خانے فلسطینیوں کے لیے ان کی آواز اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ بہت زبردست تجویز ہے آپ کی، اور ہم نے پہلے سے حکومت کو یہی مشورہ دیا کہ دنیا بھر کے ہمارے سفارت خانے اس وقت اس مہم کو لے کر آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ غزہ، یہ کشمیر کے لیے ہمارے لیے اہم ہے. اور انڈیا اگر آج فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو کیوں؟ حال یہ ہے کہ یاسر عرفات جب زندہ تھے تو اس کا بہت آنا جانا انڈیا کا تھا، لیکن مودی یہی سمجھتا ہے کہ اگر آج غزہ کو کامیابی اور غزہ کے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے تو کل اسی طرح کامیابی کشمیریوں کو مل سکتی ہے، اور کشمیریوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا اور کشمیریوں کے لیے بھی فتح اور کامیابی اور آزادی کے راستے کھل سکتے ہیں. تو میں اس تجویز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تمام سفارت خانے دنیا میں جہاں بھی ہے وہ اس وقت اسرائیل کی مذمت، مقابلے اور اس کے ظلم اور جبر کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا لے، لابنگ کر لے، لوگوں کو منظم کر لے، فلسطینیوں کو بلا لے، لوگوں سے ان کو ملا دے تاکہ کاز اور مقصد آگے بڑھے. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرانے وقت دینے کو، اور ایک بار پھر آپ کو غزہ کے ایک بھرپور کامیاب ملین مارچ پر آپ کو مبارکباد. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں پاکستان کی سیاست کی، جہاں بلاول بھٹو زرداری ایک طرف تو الیکشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آصف علی زرداری سابق صدر موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر نہ صرف بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات غیر جانبدار اور شفاف بھی ہوں گے. پھر پیپلز پارٹی کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.